मजमा लगा था, हुजूम आशिकां था, अकीदतों के चिराग जल रहे थे। तो आका ने इरशाद फरमाया, मा अजलसकुम, सहाबा क्यों बैठे हुए हो, जलसा काहे का है, यहाँ क्यों बैठे हो। आपसे अगर पूछा जाए कि ये मसरूफियत का वक्त है और दिन के औकात में इतना हुजूम करके यहाँ क्यों बैठे हो, तो आपका बरजस्ता जवाब होगा, हुजूर का जिक्र सुनने आए हैं, बात खत्म हो जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मा अजलसकुम, तुम्हें किस चीज़ ने बैठा रखा है। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनिए, जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। हुजूर हमारे बैठने का मकसूद ये है कि हम अल्लाह की हम्द बयान कर रहे हैं इस बात पर कि उसने हमें हिदायत दीन अता की और आपकी सूरत में हमारे ऊपर इनाम फरमाया। आप जो मिल गए इस पर शुक्राना अदा कर रहे हैं और ये मजलिस बर्पा किए हुए हैं। बज़ाहिर तो जब इस तरह बात होती है तो बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम इस बात पे हलफ दे सकते हो कि इसीलिए बैठे हो। तो सहाबा को हैरत तो हुई होगी, लेकिन हुजूर ने हलफ तलब किया तो जी हुजूर हम हल्फिया इकरार करते हैं कि हम इसीलिए बैठे हैं, कोई और मकसूद बैठने का नहीं है। आका करीम ने बाकायदा उनसे कसम ली, उनसे हलफ लिया और उन्हें हलफ दिया। तो जब वो हलफ दे चुके तो उनकी आंखों में इस्तेजाब था कि बज़ाहिर हलफ तो ऐसे मौक़ों पर नहीं होता। तो हुजूर ने हमसे हलफ लिया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अभी अभी मैंने तुमसे जो हलफ लिया है ये किसी तोहमत की बुनियाद पर नहीं था। तुम्हारे कौल की सदाकत पर मुझे कोई शक नहीं गुजरा था कि मैंने कसम से तस्दीक चाही हो, बल्कि माजरा कुछ और था। तुम यहाँ थे, मैं हुजरे में था, अतानी जिब्रील अलैहिस्सलाम, मेरे पास जिब्रील अमीन हाजिर खिदमत हुए, फ़अख़बरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। उन्होंने कहा, महबूब आप यहाँ जलवागर हैं, ज़रा बाहर तो निकल के देखिए, आपके सहाबा के इस अमल पर अल्लाह फरिश्तों में नाज कर रहा है। वो अमल कौन सा था जिस पे रब रब होके नाज कर रहा है। वो सहाबा मिल बैठ के हुजूर की आमद पर अल्लाह का शुक्राना अदा कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों से कोई बईद नहीं है। मैंने आगे भी बढ़ना है, तो ये अगर नारों का टाइम भी मेरे खाते में डाल दे तो अच्छा होगा। वैसे भी जब बात एक तसलसल के साथ जा रही हो, नारे का ज़ौक़ और ये जज्बों की कायनात, ये दीवानगी का एक रंग और आहंग है। लेकिन वो इकबाल ने कहा था, नज़ारे के लिए जुम्बश मिजगां भी भार है, नरगिस की आंख से तुझे देखा करे। तो कभी कभी आंख झपकना भी तबीयतों पे गरां होता है। तो मैं आपकी सारी तवज्जो आपकी जानिब जो है वो अपनी जानिब मबजूल करना चाहता हूँ। वैसे अमूमी तौर पे जब नारा लगता है तो ख़तीब का जोश बढ़ जाता है, लेकिन मेरा मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं थोड़ा सा जो है वो उखड़ सा जाता हूँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि मेरी तरफ आपकी सारी तवज्जो मबजूल हो ताकि तसलसल बाकी रहे। अल्लाह आपको जज़ा दे, आपके जज्बे को सलामत रखे और बाकी भी जितनों के सीनों में नारे मचल रहे हैं तो अल्लाह उनको भी सलामत रहे। और इंशाअल्लाह आगे मीलाद के जुलूस होंगे तो आप अकीदतों का इजहार जी भर के कीजिएगा। तो मेरे पास सिर्फ 35 मिनट हैं और मैंने आगे बढ़ना है, तो मैं आपकी तवज्जो आप अपनी जानिब चाहूँगा। तो बात कर रहा था कि अल्लाह की रहमतों से कोई बईद नहीं कि आज की मजलिस भी कबूल कर ली जाए और अल्लाह फरिश्तों से कहे कि देखो 1500 बरस बीत गए हैं, ये आज भी बैठ के उस नेमत का शुक्राना अदा कर रहे हैं और आज की मजलिस उसकी बारगाह में कबूल कर ली जाए। बाकी जहाँ तक हुजूर की सूरत में अता करदा इनाम खुदाबंदी के शुक्राने की बात है, तो ये एक दोपहर की महफिल मीलाद क्या, सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगा दे, हक़ के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात हैं। हमारा बाल बाल कर्ज़े रिसालत में जकड़ा हुआ है। खुदा शनासी तो बड़ी दूर की बात है, हम खुद शनास भी ना होते अगर हुजूर तशरीफ न लाते। हमें यह भी ना पता होता कि हम कौन हैं। और मुझे बताओ, जिसको ये भी मालूम ना हो कि मैं कौन हूं, उसके पल्ले होता क्या है। इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन।
اور جو اپنا بھی نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں کون ہوں۔ دیکھو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوصف، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، لیکن بہائم کو، چوپایوں کو، حشرات الارض کو، اجرام فلکیہ کو، جلتی آگ کو، بہتے پانی کو، چلتی ہواؤں کو اپنا معبود سمجھتا ہے۔ مٹی کے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا ہے۔ لکڑی کے وسن اور پتھر کے اصنام، ان کے چرنوں میں اس کی پیشانی کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ جو انسان کی خدمت کے لیے، ضرورت کے لیے، نوکری کے لیے چیزیں بنائی گئی ہیں، یہ ان کو خدا سمجھ بیٹھا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ اس نے مچھروں کو، حشرات الارض کو، چوپایوں کو، سانپوں، بچھوؤں کو، مینڈکوں کو اپنا خدا مانا۔ درختوں کو، پیپل اور برگد کے اشجار کو اس نے اپنا خدا مانا۔ پتھروں کے تراشیدہ اصنام کو اپنا خدا مانا اور پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ یہ تو حضور آئے اور انہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں ہے، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ یہ جانور تیری سواری کے لیے، بار برداری کے لیے، تیری غذائی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے، تجھے گوشت اور دودھ فراہم کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ چاند سورج ستارے تیری راہوں میں روشنی اجالنے کے لیے، یہ تجھے تیرے ذوق نظارہ کی تسکین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ درخت تجھے آکسیجن فراہم کرنے کے لیے، تجھے ایندھن فراہم کرنے کے لیے، تجھے پھل فراہم کرنے کے لیے، تجھے سایہ دینے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ تیرے ذوق نظارہ کے قرار کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، تیرے معبود نہیں ہے۔ نہیں تو دیکھ، چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے، وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، جا میں نہیں تو ہی کہتے تمہیں اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت آ کے قدموں میں سلامی دیتا ہے۔ پتھروں کو کہہ رہا ہے، پتھر کلمہ محمد عربی کے پڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، اس پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں جو بعثت سے قبل حضور پر سلام پیش کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں دیتے ہیں۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ہمراہ تھا، راستے میں حضور استراحت فرمانے لگے تو میں حضور کے پہرے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو کیا منظر دیکھتا ہوں کہ دور صحرا میں ایک درخت ہے، اس نے ہلنا شروع کر دیا، پھر وہ اپنی جگہ سے اکھڑا اور شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا میرے برابر آ کے کھڑا نہیں ہو جاتا اور جھومنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعجب خیز منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن کوئی اور نہیں ہے جس سے میں آنکھیں ملاؤں اور اس پر تعجب کا اظہار کروں، اور حضور استراحت فرما رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس مڑا اور جہاں سے وہ اکھڑا تھا وہاں جا کے نصب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام بیدار ہوئے تو میں سلام عرض کرنے کے بعد پہلی بات یہی کی، حضور وہ جو سامنے درخت صحرا میں تھوڑی دیر قبل یہ اپنی جگہ سے اکھڑا تھا، شاخوں کے بل اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا یہاں آیا، کھڑا رہا، جھومتا رہا، پھر واپس چلا گیا۔ آقا کریم نے نہیں کہا کہ میاں میں تو سویا تھا، تفصیل بتاؤ۔ فرمایا، ھذہ شجرۃ استاذنت ربھا، یہ درخت ہے جس نے رب سے اذن طلب کیا تھا، محبوب تیرا، یا اللہ تیرا محبوب نیڑے آیا ہے، سلام نہ کر رہا ہوں۔ فآذن لہا، تو اس کو اجازت دے دی گئی، یہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک بدو آ گیا اور کہا کہ میں آپ پر ایمان تب لاؤں گا اگر یہ کھجور کے پکے ہوئے خوشے آپ کی نبوت کی گواہی دے۔ تو فرمایا تب تو مان جائے گا؟ اس نے کہا انکار کا راستہ ہی نہیں ہوگا۔ آقا نے اشارہ کیا، وہ ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، حضور کی رسالت کی گواہی دی۔ اب ان ٹوٹی ہوئی کھجوروں کو اسی دیہاتی کی گود میں ڈال دیتے، اس کے جھولی میں ڈال دیتے، وہ جا کے خاندان میں بانٹتا اس خوشی میں کہ مجھے ایمان کا نور نصیب ہوا، یا صحابہ کو بانٹ دیتے، ساری زندگی فخر کرتے کہ معجزے سے ٹوٹی ہوئی کھجوریں کھائی تھی۔ لیکن حضور نے ان کھجوروں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ تمہیں جس کام کے لیے بلایا تھا وہ کام ہو گیا، اب واپس جا کے شاخ سے جڑ بھی جاؤ۔ صرف توڑنا نہیں جانتے، جوڑنا بھی جانتے۔ چاند کو توڑا نہیں، چاند کو جوڑا بھی ہے۔ اور کسی نے کہا تھا چاند کو توڑ کے جوڑنے والے ہم بھی ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے۔ تو حضور علیہ السلام نے آ کے بتایا یہ تیرے معبود نہیں ہیں، یہ تیری دہلیز کے نوکر ہے، اور پوری کائنات کا چرخ انسان کے گرد گھوم رہا ہے۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا میرا بھی، تو کدھر گھوم رہا ہے؟ یہ پوری کائنات کا چرخ تو تیرے لیے ہے۔ اب انسان کو سمجھ آئی کہ میں کون ہوں۔ اب اس کا فہم
اس کا جو ہے وہ اس کی عقل و خرد، دانش و بینش کو نور نصیب ہوا، اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اللہ اکبر، اب وہ بولتا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ اب وہ بولتا کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ یہ وہی انسان ہے جو پتھروں کو پوجتا تھا، یہ وہی انسان ہے جو درختوں کو معبود مانتا تھا، مٹی کے بنے ہوئے مادوں کے آگے اپنی پیشانی کے تقدس کو پامال کرتا تھا۔ اب وہی بول رہا ہے کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ دیکھ آ کر کوچائے چا کے گرے با میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو۔ ناکامی کے تاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو۔ آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو۔ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ اب یہ خلیفۃ الارض، زمین کے اوپر اللہ کا نائب ہے، اور یہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ پیشانی فرشتوں کی بھی حضرت انسان کے آگے خم ہوتی ہے، اس کو اپنے مقام سے آگہی ہوتی ہے۔ اب یہ بولتا ہے پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو ہے۔ اسے اب پتا چلا کہ میں کون ہوں، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا۔ تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اس کو اب پتا چلا، آنکھیں کھلی، خود سے ملاقات ہوئی تو حضور کی دہلیز پہ آ کے ہوئی، اور اگر یہ دہلیز نہ ملتی تو آج بھی اندھیرے میں ہوتے، آج بھی ظلمت کا مارا ہوا انسان کسی بت کے آگے سجدہ ریز ہوتا، اور جنہیں ان کا در نہیں ملا وہ آج بھی بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ انہیں دنیا کے علم و تہذیب اور دنیا کے اوپر جو ترقیاں ہیں ان کا علم نہیں ہے، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، یہ بالکل آپ کی ہمسائیگی میں انڈیا میں بسنے والا ہے۔ دیکھو کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، علم کا کتنا بڑا حوالہ ہے، لیکن بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اتنی بھاری اور بھرکم ڈگری اسے نہیں بتاتی کہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی بھی نہ اڑا سکے وہ تیری ضروریات کا کفیل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ اور دوسری طرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، اور گائے کے پیشاب کو تبرکن چسکیاں لے لے کے پی رہا ہے، اس کی طبع میں کوئی نفاست نہیں ہے، اس پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اس کی طبیعت میں تقدر پیدا نہیں کرتا، لیکن وہ اس کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والا ہوں، اور میں نے اپنے گاؤں کی مسجد میں ایک بچے کو دیکھا کہ جو اپنے پائنچے کو مل مل کے دھو رہا تھا، تو پانی اس نے کچھ زیادہ کھول رکھا تھا، تو میں نے جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے؟ تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا ہے، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں گلی میں ایک جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پائنچے پہ گر گئے۔ وہ کوئی درس نظامی کا عالم نہیں تھا کہ جس نے نجاست خفیف و غلیظہ کے حکام پڑھے ہوں، وہ 7-8 سال کا بچہ، دوسرے یا تیسرے سال کا طالب علم، اور وہ پائنچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، پیشاب کے غیر مری چھینٹوں سے بھی اپنی جان چھڑانا چاہ رہا ہے۔ میں سوچ میں ڈوب گیا، اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، اور یہ اس 7 سال کے بچے کو ان غیر مری چھینٹوں سے بھی گھن آ رہی ہے، تو اندر سے جواب آیا وہ ہے ڈاکٹر، لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ ماں نے گھٹی میں پیاری حضور کا رکھا تھا، اس لیے تقدس اس کی روح تک اتر گیا۔ اگر زندگی کا جمال، زندگی کا حسن، زندگی کی خوبصورتی دیکھنی ہے تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورنہ در بدر کی ٹھوکریں ہوں گی۔ یہاں سید سلیم گیلانی مرحوم کا ایک شعر دیکھیے۔ ویسے آج کل تو ہمارا جو نعتی ادب ہے وہ پمال کر دیا ہے، یہ جو اس وقت نئے شاعر آئے ہیں، بٹن ٹھاں کر دیتے، بٹن تاں کر دیتے، نکی جی ہاں کر دے، بازاری لفظ نعت میں مندرج کیے جا رہے ہیں، لیکن ذرا شعر کا حسن دیکھیے۔ نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، نہ خرد کی روشنی تھی، نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔
تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا، تیرے آستان سے پہلے کوئی آستان نہیں تھا، میں وہ زمین تھی جس کا کوئی آسمان نہیں۔ زندگی کا سارا جمال، زندگی کا سارا حسن زمانے کو ملا ہے تو میلاد والے رسول کی چوکٹ۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو رسوائیاں مقدر ہوتی، اور آج بھی انسانیت کا بھٹکا ہوا قافلہ ذرا تصور تو کریں کہاں ہوتا، جو باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتا ہے، اور معاشرہ اس کو اس پہ داد دیتا ہے کہ تو نے اپنی پگڑی کا کلس نیچا ہونے سے بچا لیا۔ ظلم آج بھی ہوتے ہیں، جبر آج بھی ہوتا ہے، لیکن مجرم منہ چھپاتا ہے۔ لیکن کیسا بڑا جرم تھا، اور سینہ تان کے باپ اس پہ فخر و مباحات کرتا تھا کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ ظالمانہ سماج اس پر بھی اسے داد دیتا تھا۔ پھر ایک آواز گونجی، اللہ اکبر، کوہ و صحرا میں دنیا کے کونے کونے تک آواز گونجی۔ آپ کو علماء تو علماء ہیں، آپ کو بھی عربی متن کے ساتھ بہت ساروں کو یاد ہوگی، لیکن اس کو صرف جو ہے وہ آپ محبت کے تناظر کے اندر ہی سنتے ہیں۔ ذرا ظالمانہ سماج کے خلاف جو کلمہ جہاد ہے اس تناظر میں دیکھیں، جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی باپ اس پہ فخر کرتا تھا، آواز آتی ہے لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس ظالمانہ سماج کے خلاف یہ بلند آواز اٹھتی ہے، اور دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں جو ہے وہ زندہ درگور کرنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ حضور کے پاس جب سیدہ زہرا پاک ملنے آتی ہیں حضور مسند پر بٹھاتے ہیں۔ اللہ اکبر، تکریم دیتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت کے لائق ہوتی ہیں، کس وقار کے۔ بلکہ فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں خدا کی رضا کے لیے ان کا نکاح کرے، پروان چڑھائے اور نکاح کر دے، جنت میں وہ اس طرح میرے نیڑے ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو ایک صاحب پوچھنے لگے حضرت اگر کسی کی دو بیٹیاں نہ ہوں ایک ہوں تو فرمایا اس کو بھی یہ اعزاز ملے گا۔ ذرا اس کے پیچھے دیکھیے، اس کی دو بیٹیاں نہیں ہوں گی، ایک ہوگی۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی ہیں اور کہاں باپ آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوں۔ میں نے گجرانوالا کپڑا مارکیٹ میں ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر کے اوپر بورا لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میری شناسائی تھی، تو میں نے اس کو کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے اب چھوڑتے نہیں کام، تو مجھے اس کا لہجہ کبھی بھی نہیں ہوا۔ اس نے ایسے انگل شہادت والی کھڑی کی، کہا حضرت میری ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، آج یہ بڑھاپے کے اندر مزدوری کر رہا ہے۔ پردیس میں جا کے لوگ پتھر کوٹتے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، یہ تو زندہ درگور کرتے ہیں۔ ان کے سینے میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ جواب آیا میلاد والے رسول نے۔ اور میاں تم اس بحث میں لگے ہو میلاد منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، ساری زندگی بھی بال تو حق کے شکر پھر بھی ادا۔ آج یہ وہ ایک زمانے میں مال روڈ پہ خواتین نے وہ کتبے اٹھا کے جو ہے وہ اپنے حقوق کی بات کی تھی، اور پھر اب تو ایک لہر چل پڑی۔ تو ان زمانے میں ہم درد حال کے اندر ہم ایک ماہانہ نشست کرتے تھے، تو میں نے کہا تم بھول گئی ہو، تم آج اسلام کے خلاف بغاوت پہ اتر آئی ہو اور پردے کو بوجھ سمجھتی ہو، تم بھول گئی ہو، تمہارا تو وجود گوارا نہیں تھا۔ عورت تو گالی تھی، کس لوگوں نے کہا کہ از قبیلے جن سے انسان سے نہیں ہے، ہم شکل ضرور ہے انسان کی، لیکن انسان کے بچوں کو جنم بھی دیتی ہے، پروان بھی چڑھاتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، مگر انسان نہیں ہے۔ لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ عورت کو وہ مقام دیا اور بیٹی کو اس مرتبے پہ رکھا۔ یارو عورت کو بدی کا سر چشمہ قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ عورت ہے، عورت کی موجودگی میں خدا کا قرب نصیب نہیں ہو سکتا، اور میرے حضور نے فرمایا کہ مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے، تم رکاوٹ بناتے ہو۔ یہاں عورت کو تو عزت ہی میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے، میلاد والے رسول نے دی ہے۔ خواتین کا تو زیادہ حق ہے کہ وہ اپنے بچوں کو درود کی لوریاں دیں، اور اپنے گھروں کے اندر صرف میلاد کے مہینے میں نہیں ہر روز میلاد کریں، اور ان کو بتائیں کہ یہ ساری عزتیں جو زمانے کو ملی ہیں یہ رسول اللہ کے صدقے سے نصیب ہے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں۔ میں زنزبار میں گیا تو وہاں وہ جگہیں آج بھی موجود ہیں جہاں پوری دنیا سے غلام لا کے تو اس جزیرے میں باندھ دیے جاتے ہیں، پھر جہازوں میں بھر بھر کے وہاں منڈی لگتی تھی اور لوگ جو ہے وہ پوری دنیا کے اوپر غلاموں کو سپلائی کیا جاتا تھا۔ تو آج وہاں غلام نہیں، لیکن
وہاں جا کے آج بھی ان جگہوں کو دیکھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں غلاموں کو یوں بیچا جاتا تھا۔ کبھی آپ منڈی مویشیوں میں گئے ہیں، عید کے موقع پہ کوئی قربانی کا جانور لینے کے لیے ضرور جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کس طرح جانوروں کی کمر ٹکوڑ کے لے کے جاتے ہیں، تو اس کے وزن کا اندازہ کریں، اس کا منہ کھول کے دیکھا جاتا ہے دان دے کے، اور اندازہ کریں کہ عمر کیا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے سر پہ کمر پہ بوجھ ڈال کے چلایا جاتا ہے، دیکھیں گے اندازہ کریں کہ یہ کتنے سو والا ہے، پھر اس کی بولی نہیں جاتی۔ دنیا کی منڈیوں میں انسانیت کی یوں تزلیل ہوئی، بکتے تھے غلام، بردہ فروشی ایک بہت بڑا کاروبار تھا، اور پھر کتنا دردناک منظر تھا کہ باپ اور بیٹا یا دوست کی بھائی ایک اس چبوترے پہ کھڑا اور ایک اس چبوترے پہ کھڑا بولی کے لیے لائے گئے، اور لوگ بولیاں دے رہے ہیں، اور پھر خرید کے ایک علاقے کے آدمی نے دوسرے ملک کے آدمی نے خرید لیا، اور پھر وہ آخری ملاقات کرتے ہیں۔ ماں اور بیٹی کنیزیں بن کے بکنے پہ آئی ہیں، اور وہ ان چبوتروں پہ کھڑی ہیں، تو ماں کو کوئی اور خرید لیتا ہے، بیٹی کو کوئی اور خرید لیتا ہے، پھر مختلف علاقوں میں لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یار اپنی مرضی سے جانچ پرکھ کے رشتہ کیا جاتا ہے، اور ہر پہلو سے، ہر تناظر سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری بیٹی کے لائق بھی ہے کہ نہیں۔ اور پھر بیٹی کو جب رخصت کیا جاتا ہے، اگلے دن وہاں جانا ہوتا ہے ولیمے پہ، اگلے دن بیٹی نے گھر آنا ہوتا ہے، جب چاہے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن جب بیٹی کو رخصت کرتی ہے ماں اس کا کلیجہ پھٹ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ ساتھ والے محلے میں جا رہی ہوتی ہے۔ تو ذرا تصور کریں کہ اس پھٹے پہ ماں بک رہی ہے اور اس پھٹے پہ بیٹی بک رہی ہے، اور پھر دو مختلف ملکوں کے آقا ان کو خرید کے لے جا رہے ہیں، دوبارہ شاید کبھی ملاقات بھی نہیں ہوگی۔ تو جب وہ آپس میں جدا ہوتے ہوں گے تو کیا درد پھوٹتا ہوگا، اور ان آنسوؤں میں کتنی آگ ہوتی ہوگی۔ یہ دنیا کی منڈیوں میں سرے بازار ہوتا تھا، روز ہوتا تھا، اور یہ روز انسانی درد کی کہانیاں رقم ہوتی تھی۔ یہ میرے حضور آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے علماء سے سنا ہے کہ سویبہ نے جا کے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ تو اس پر اس کو کیا فائدہ ہوا علماء سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا، غلامی کی زنجیریں ٹوٹنے لگی، پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، ویسے ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زیادہ نمازیں پڑھتا تھا غلام اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو یہ آپ کی عادت اور آپ کا مزاج سمجھ میں آیا تو انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو آپ نے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا عمر آپ بھولے ہیں، یہ دل سے نہیں پڑھتے، یہ آپ کو دکھلانے کے لیے اور آزادی کے لیے کرتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ! صحابہ میں سب سے امیر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے۔ اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ 30,000 غلام حضرت عبد الرحمن بن عوف نے، پھر باقی اصحاب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، مولا کائنات نے، باقی اصحاب پیغمبر کی زندگیاں دیکھی ہے۔ اور آج اگر دنیا کے اوپر غلامی موجود نہیں رہی ہے تو یہ کس کے دیے ہوئے نظام کا صدقہ اور صلہ ہے؟ غلاموں کو عملی طور پہ غلامی اب ختم ہو گئی، اور جب تک غلام موجود رہے ان کے لیے آداب بتائے لوگوں کو، جو خود کھاتے انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے انہیں پہناؤ۔ اللہ اکبر! وہ غلام جو آقا کا جوتا دھوپ سے اٹھا کر چھاؤں میں رکھے اور آقا اس پہ بھی کوڑے مارے کہ تم نے میرا جوتا میرے پوچھے بغیر چھوا کیا ہے، کیوں چھوا ہے؟ وہ کہتا ہے صاحب دھوپ میں خراب ہو رہا تھا اس لیے میں نے چھاؤں میں رکھ دیا۔ تو آقا کہتا ہے نہیں، تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول گیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں کہ میں غلام ہوں، اس پہ کوڑے مارتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا غلامی کیا ہے؟ ذوق حسن و زیبائی سے محرومی، جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہیں وہی زیبا، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ غلام کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ وہ آقا کا جوتا اذن کے بغیر نہ چھو سکے۔ سنو، ایک بار نہیں 100 بار میلاد مناؤ، حضور کے ذکر میں دیوانگی کا اظہار کرو۔ جب غلام آقا کا جوتا بغیر اذن کے چھو نہیں سکتا
हुजूर मिराज से वापस पलटते हैं और बिलाल से पूछते हैं, बिलाल तू कौन सा नेक अमल करता है, मैं जन्नत में तेरे कदमों की आहट सुनता। क्या इससे एक जुमले ने दौरे गुलामी की सारी थकन उतार नहीं दी होगी? और बिलाल फर्श से उठ के फिराजे अर्श तक नहीं पहुंच गया होगा? ये अजमतें कि जो जूता भी ना छू सके उसको कौनैन का सरदार कह रहा है कि मैंने तेरे कदमों की आहट वहां सुनी है, पस्तियों से उठा के औजे सरिया की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। इंसानियत का काफिला भटक और बहक कर जिस मंजिल पे गिरा था और जिस अथाह गहराई में गिरा था, उसे अगर निकाला है वहां से तो आमिना के लाल ने, मिलाद वाले रसूल ने निकाला है। आफताबे जिंदगी की एक शुआए अव्वली, नूर से तेरे फलक रोशन दरख्शां है जमी, तेरी हस्ती रोशनी का एक हसी मीनार है, हर किरण जिसकी निशाने मंजिले दुनिया उदी, तेरी नजरों ने तराशे जुल्मतों से आफताब, पांव तेरे चूम कर जर्रे बने माहे मुबी, ए गरीबों के सहारे ए यतीमों की मुराद, मुहसिन इंसानियत तुझसा कोई। कायनात को जितना भी हुस्न मिला है, बल्कि मैं एक और बात करूं आपकी अगर तवज्जो हो, दुनिया के ऊपर जहां भी तहजीब मौजूद है, चाहे वो कुफर का मुआशरा ही क्यों ना, जहां तहजीब, जहां खैर की कोई कदर मौजूद है, वो सदका है मिलाद वाले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया को खैर दिया ही हुजूर ने है, इसी चौखट से नूर, रोशनियां और उजाले बटे हैं। इसलिए मिलाद हुजूर की चौखट से खैरात मांगना है और हम झोली फैला के अर्ज गुजार होते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। साहिबाने मोहब्बत, मैं आपसे अर्ज गुजार हूँगा कि सिर्फ एक दिन या एक रात या झंडियाँ लगा देने से हक अदा नहीं होता। अकीदतों के ये मजहर हैं, उल्फतों के ये रंग हैं और हुजूर के साथ प्यार का ये आहंग है। और ये अहलुल्लाह और जो है वो हुजूर के मुहिब्बीन का ये तरीका शुरू से रहा है, वो अकीदतों के रंग को अपनाते रहे हैं। लेकिन कहीं आप इस पे न रुक जाएं, अपनी सारी ज़िंदगी हुजूर के नाम लगाने का अहद करें। वो आका जिन्होंने गारे सजदा के नोकीले पत्थरों पे पेशानियाँ रख के हमारे लिए दुआएं मांगी, सिर्फ एक दिन के पुरजोश नारे या पुरजोश खिताब हक अदा नहीं करता। हमें सारी ज़िंदगी आका करीम के नाम लगाना पड़ेगी। मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, ये ना हो कि लोग तुम्हें पूछें तुम कौन होते हो और तुम्हें बताना पड़े साहिब हम मुसलमान होते हैं। फरमाते थे, न तुम्हें बताने की नौबत आए न किसी को पूछने की ज़रूरत। तुम्हारी वज़ाक़ता, तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़ मुआशरत ऐसा खूबसूरत होना चाहिए कि लोग दूर से देखें तो कहें वो देखो हुजूर का ग़ुलाम आ रहा है। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। दुनिया में भी उनके दम से मुक़द्दर चमका, महशर में भी उनकी रहमत के हवाले होंगे। आइए ये 1500 साला हुजूर का जश्न मिलाद है, हम अज़्म करें कि हुजूर जिएंगे तो आपके लिए, मरेंगे तो आपके लिए। जिंदगी की एक एक सांस हुजूर के नाम कर दें। बल्कि मुझे बड़ी देर के बाद नाज़िश कादरी मरहूम का शेर याद आया कि क्या उन्होंने मोहब्बत के जो है वो अंदाज को बयान किया है। मिसे खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो, है मिसे खाम तो इस तरह से कुंदन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो, दिल को यादे शहे कौनैन का मस्कन कर लो। सब्ज गुंबद से यूं ताल्लुक बनाओ नाज़िश, रूह भी अपनी हरे रंग से रोगन कर। तो उनका तर्ज जिंदगी, उनका बताया हुआ तरीका, उसके मुताबिक दूर से दिखाई दें कि हम हुजूर के गुलाम हैं। बुशरल कईफ़ी लिक़ाइल हबीब इमाम सयूती की है, तो उसमें एक वाक़या लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मुबारक दाढ़ी और सर अनवर में कुल 18 से 22 तक सफ़ेद बाल थे। किसी की सीरत भी ऐसी महफूज नहीं और किसी की का जो है वो शमाइल और किसी की सूरत भी ऐसी बयान नहीं फरमाई गई जैसे आमना के लाल की सीरत और सूरत। हुजूर सुर्ख मेहंदी से उन बालों को वस्म किया करते थे और एक हुजूर का आशिक था, उसकी दाढ़ी में कुछ बाल आए तो उसने भी उनको सुर्ख मेहंदी से वस्म करना शुरू किया। खैर इंतकाल हो गया तो नकीरैन आए, तो एक ने पूछा मन रब्बू का, तो दूसरे ने बाजू से पकड़ के कहा इससे पूछता है इसकी दाढ़ी में इस्लाम का नूर चमक रहा है। तो मैं और आप, हमारा नक्शा, हमारी वज़ाक़ता, तर्ज जिंदगी, अंदाज़े ज़ीज़ ये बताए हम हुजूर के गुलाम। किसी को पूछना ना पड़े। यार किसी सिख के बारे में कभी पूछना पड़ा है कि ये सिख है?
اس نے اپنے گرو کو ایسا مانا ہے. حضرت کرما والے فرمایا کرتے تھے یار ذرا سکھوں سے ہی جو ہے وہ نصیحت حاصل کر لو, انہوں نے کس طرح اپنے گرو کو مانا ہے, دور سے پہچانا جاتا ہے یہ کس کا چیلا ہے. تو حضور کے غلاموں کو بھی حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر, حضور علیہ السلام کے انداز حیات پر ایسے عمل کرنا چاہیے. دور سے پتہ چلے یہ حضور کا غلام آ رہا ہے, حضور کا عاشق آ رہا ہے. تو آئیے اپنی زندگی کو حضور کے نام لگائیں, اور یہی میلاد کا پیغام ہے. اور میلاد کے اندر ہم یہی سیکھتے ہیں, سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا طرز زندگی اور ہمارے شمائل, ہمارا نقشہ, ہماری صورت حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے عکس میں ہو. میرے حضرت کا ایک شعر ہے, یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری, پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لوں ایک واری. اللہ ہمیں حضور کی راہوں کا مسافر رکھے اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا